यार बस करना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरा अमीर के साथ सैयद हफीज हमदानी। अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इंतहाई अहम इजलास जो 2 दिन जारी रहा, जिसका एलामिया अभी थोड़ी देर पहले कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जनाब शौकत नवाज मीर साहब ने दीगर अरकान कोर कमेटी के हमरा पढ़ा। शौकत नवाज मीर साहब क्योंकि बहुत तवील एलामिया है, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो एलामिया के दौरान भी लोगों ने पूछे और अभी तक पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आप चंद अहम नुकात की वजाहत कर दें, जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी है। सबसे पहला सवाल कि लोग इस सवाल को लेकर पैनिक हो रहे हैं कि आपने कॉल क्या दी है और आपका आइंदा का लाया अमल क्या है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हफीज़ हमदानी साहब, ताजरान दावीर, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और पूरी रियासत के लोग और हमारे ओवरसीज़ भाई जो पहले दिन से इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रात के इस पहर भी वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एलामिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक लंबा जो एलामिया था वो देना भी बहुत ज़रूरी था, हर इशू को प्रॉपर डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो इसमें सबसे अहम बात थी वो हमारी जो मौजूदा काल जो हमने देनी थी उस हवाले से वो पॉइंट था। तो क्योंकि जिस वक्त ये पढ़ा गया तो मैं नहीं समझ रहा था कि लोग इतनी आसानी से इस काल को समझ सकें। हमने ये तय किया है कि हमने हुकूमत को 21 फरवरी 2026 तक हमने 1 माह की मोहलत दी है कि इस 1 माह के अंदर आप हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको कंप्लीट करें, और अगर वो इस 1 माह के अंदर इस चार्टर ऑफ डिमांड को कंप्लीट नहीं करते, मेरी मुराद 21 फरवरी 2026 तक, तो ये तय हो चुका है कि 25 फरवरी 2026 सरसावा कोटली के मुकाम पर फैसला कुन जो एक कॉल देने जा रही है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसका ये भी तय हो चुका है कि हमने कॉल क्या देनी है, जिसका ये भी हो चुका है कि अगली तारीख क्या उसकी फाइनल होनी है। इंशाअल्लाह 25 फरवरी सरसावा कोटली के मुकाम पे उसका बाज़ाब्ता फैसला कुन कॉल का ऐलान किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपसे दूसरा सवाल है। मुजफ्फराबाद में एक ब्रूटल वाकया पेश आया कि एक जमात ने अमन मार्च के नाम पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान पर हमला किया। एक कारकुन सदीरवान शहीद हुए और बेशुमार कारकुनान जख्मी हुए जिनको डायरेक्ट गोलियां मारी गई। उसके ऊपर आज का क्या आपने एलामिया में ऐलान किया और उसके ऊपर आपका लाया अमल क्या है? सर, ये भी इंतहाई अहम सवाल था आपका, जो पूरी रियासत के लोग और हमारे ओवरसीज जो बार बार हमसे इस सवाल से पूछ रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा वाकया कि जिसको कहीं पे भी छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उन कातलों को अदारों की सरपरस्ती, हुक्मरानों की सरपरस्ती और अब जमातों के कई सीनियर जो क़यादत है उनकी सरपरस्ती हासिल थी। उस हवाला से मैं ये कहूंगा कि हमने बामी मुशावरत से बड़े 2 दिन हमारा ये इजलास हुआ। हमने फैसला कुन इसके ऊपर जो फैसला कुन हमारा बयानिया है वो मैं क्योंकि एलामिया में पढ़ा है तो मैं उसी की वर्डिंग जो है मान वो पढ़ूंगा जो बामी मुशावरत से हमने तय किया कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी 4 अक्टूबर के माहिदों के बाद वजारत अमूर कश्मीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के रवैयों के तनाजर में ये समझती है कि गुज़श्ता मार्च के दौरान रियासत भर में होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात और उनमें होने वाली मासूम अवाम और पुलिस एहलकारान की शहादतों के जिम्मेदारान की हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान की वजारत अमूर कश्मीर और हसास अदारे पुष्पनाई कर रहे हैं, जो पूरी कश्मीरी कौम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा करती है कि रियासती अवाम के पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग करने वाले कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन कातलों के सरकारी सरपरस्तों को बेनकाब करके जेरे मुआवजा लाया जाए, क्योंकि ये इंतहाई अहम पॉइंट था। इतने अरसे की मुकम्मल छानबीन, सबूतों को इकट्ठा करने के बाद, ऐनी शाहिदीन की गवाहियों को इकट्ठा करने के बाद, वीडियोस ऑडियोस फुटेज को इकट्ठा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कुछ हुक्मरानों के जो आप लोगों ने खुद सोशल मीडिया पे उनके बयानात, उनकी मुलाकातें, उनका जमातों में शामिल करना, यह साबित करता है कि इन कातलों की सरपरस्ती कौन से अदारे कर रहे हैं, इन कातलों की सरपरस्ती कौन सी जमातें कर रही हैं, उन जमातों के कौन से मेंबरान कर रहे हैं। लिहाजा इसके ऊपर हमारा क्लियर कट मौक़िफ़
ہم نے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. انشاءاللہ اس کو مکمل ہونے تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی بھی صورت چین سے نہیں بیٹھے گی. شوکت نواز میر صاحب، یاسین ملک صاحب ایک طویل عرصے سے زیر حراست ہیں اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو سزائے موت، ان کی زندگی ختم کرنے کا ہندوستانی حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے. تو آج کے اعلامیے میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا سٹانس لیا ہے اور ان کے حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا لائے عمل رکھتی ہے؟ سر بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یاسین ملک صاحب، محمد یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ ہمارے معروف آزادی پسند کشمیری رہنما ہیں کہ جو پرامن جدوجہد آزادی کے جرم میں مسلسل پابند سلاسل رکھنے اور متعصب بھارتی حکومت کی طرف سے ان کے عدالتی قتل کی کوششوں کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 جنوری کو مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کرے گی، جس دوران اقوام متحدہ کے مبصر مشن کو یاسین ملک کی رہائی کے لیے احتجاجی مراسلہ دے گی. اور اس حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دنیا بھر میں مقیم کشمیری عوام سے استدعا کرتی ہے کہ وہ 27 جنوری کو جہاں ممکن ہو سکے ہندوستانی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کرے گی. شوکت صاحب، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک نامور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صحافی سراب برکت صاحب پاکستان میں بے شمار مقدمات میں اس وقت زیر عتاب ہیں اور ریاست کے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس تحریک کی پشت پر ہمیشہ انہوں نے بڑی واضح پالیسی کے ساتھ آواز بلند کی. اب جب کہ وہ زیر عتاب ہیں تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان کے لیے کیا کر سکتی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے؟ سر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے متفقہ طور پہ اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نوجوان کشمیری صحافی سراب برکت پر درج بوگس اور بے بنیاد ایف آئی آر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے غیر قانونی بوگس ایف آئی آر کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اور حکومت پاکستان کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خبردار کرتی ہے کہ اگر سراب برکت کو رہا نہ کیا گیا تو بہت جلد ریاست بھر میں اور دنیا بھر میں اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. شوکت صاحب، ایک طویل عرصے سے اوورسیز کشمیری اس تحریک کی پشت پر باضابطہ کھڑے. جب بھی اس تحریک پر کوئی مشکل وقت آیا تو اوورسیز کشمیریوں نے جانی، مالی اور جن ممالک میں وہ موجود ہیں وہاں پہ باضابطہ احتجاج کر کے اس تحریک کا ساتھ دیا. آج آپ کے پاس کیا میکنزم ہے کہ آپ ان اوورسیز کشمیریوں کو باضابطہ اس تحریک کا حصہ بنائیں گے؟ آپ نے کیا اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ سر بالکل، یہ ہمیں اوورسیز بھائیوں کا بھی یہ بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ پہلے دن سے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس تحریک کی کامیابی بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح ہماری ریاست بھر کے نوجوان جو گو کے ایکشن کور کمیٹی کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن پہلے دن سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ جانی اور مالی تعاون کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بڑے عرصے سے اس چیز پہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ اپنے ان نوجوانوں کو اور اپنے ان اوورسیزوں کو جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں کس طریقے سے کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ وہ اس پالیسی کے اندر اپنا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ڈیسیژنز کے اندر اپنی جو ہے وہ رائے دے سکے، اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنے میں ان کی جو رائے کو اہمیت دی جا سکے. تو اس حوالہ سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس چیز کو مزید فعال بنانے کے لیے تھنک ٹینک کے قیام کا اعلان کر دیا ہے جس میں آزاد کشمیر بھر اور بیرون ریاست مقیم باشندگان جموں کشمیر کو شامل کیا جائے گا، جن کے ناموں کا اعلان متعلقہ ضلع کے ممبران کور کمیٹی کی مشاورت سے کیا جائے گا. تھنک ٹینک کا کام مختلف شعبہ جات اور حکومتی امور کے حوالہ سے پالیسیاں مرتب کر کے کور کمیٹی کو فراہم کرنا ہے تاکہ ان پالیسیوں کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. شوکت نواز میر صاحب، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے کے باوجود آزاد کشمیر میں اس وقت اڈھاکزم اپنے عروج پر ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس پر اپنا کیا طرز عمل یا لائے عمل رکھتی ہے؟ سر یہ انتہائی اہم سوال ہے. ہمارے وہ پڑھے لکھے ہوئے پی ایچ ڈی اسکالر ایم فل نوجوان جو بے روزگار ہیں لیکن ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اس ریاست کے اندر 78 سالہ جو کہہ لیں کہ ایک میرٹ کا قتل عام ہو رہا تھا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کلیئر کٹ میرٹ کی جو ہے اس کی بحالی کی بات کی ہے. میری مراد
PSC کو پنجاب KP کے طرز کا بناتے ہوئے فل فور جو ہے ان امیدواران کو کہ جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن PSC نہیں امتحان سے ان کو نہیں گزارا جا رہا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PSC کو فل فول باہر کرتے ہوئے تمام اہل امیدواران کو اس پروسیس سے گزارتے ہوئے خالی اسامیوں پر تعینات کیا جائے۔ نیز مطلب آپ جو PSC لیول مطلب جو 16 گریڈ سے نیچے کے جو پوسٹیں ہیں، نیز NTS کو فعال کرتے ہوئے خالی اسامیوں پر اہل امیدواران کو تعینات کیا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی صورت اڈاکزم کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی، اور اگر اڈاکزم کے ذریعے سفارشی و سیاسی بھرتیوں کا عمل ختم نہ کیا گیا تو بھرپور مزاحمت کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے تسلیم شدہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے جس پر عمل درآمد نہ کرنا معاہدے سے انحراف تصور ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ PSC کو فل فور فعال نہیں کرتے، NTS کو فعال نہیں کرتے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حکمران اپنے اس تسلسل کو نہیں توڑنا چاہتے، وہ نوجوانوں کا جو میرٹ ہے اس کے قتل عام سے باز نہیں ہونا جا رہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو وہ کال دے چکی ہے، اور اس وقت تک پھر وہ اپنی کال جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی جب تک یہ ساری چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی۔ تو صاحب آخری سوال، اس وقت جب سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک شروع ہوئی ہے تو بالخصوص اوورسیز ہمارے شہریوں کی یہ شکایت ہے کہ انہیں پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر ڈیٹین کیا جا رہا ہے یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تو جب سے تحریک شروع ہے یہ تسلسل ہے، لیکن 29 ستمبر کے بعد ان واقعات کی زیادہ شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو موصول ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگرچہ اس پر حکومت سے بہت دفعہ بات کر چکی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آج کے اجلاس میں آپ نے اس حوالے سے کیا لایا عمل قوم کے لیے اور بالخصوص ان شہریوں کے لیے دیا ہے جو اوورسیز ٹریول کرتے ہیں؟ سر بالکل اس پہ کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے کہ یہ جو جبر ہے ریاست کا، اداروں کا، اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو جو روزگار کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو جان بوجھ کے آف لوڈ کیا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ہمارے کئی نوجوانوں کو آف لوڈ کیا گیا جو آج تک ابھی واپس نہیں جا سکے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے ان اداروں سے جنہوں نے یہ نام ECL PCL میں ڈالے ہیں کہ فل فور ان ناموں کو جو ہے ECL PCL میں سے نکالتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو بلا روک ٹوک بیرون ملک سفر کرنے دیا جائے۔ اگر اس عمل کو ختم نہیں کیا جاتا تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاست اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کی ہیں ان کی بار بار خلاف ورزی عوام کو اشتعال دلا رہی ہے، اور یہ اشتعال آنے والے وقتوں میں کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شعیب صاحب، آج کے اعلامیے کے بعد ریاست کے عوام کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں پہلے کی طرح پوری اپنی ریاست کے لوگوں سے، اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج تک جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے وہ آپ نے اپنے بل بوتے پہ کی ہے، اپنے زور بازو کی ہے۔ یہ حکمران، یہ ادارے، یہ جابر حکمران، یہ کسی بھی صورت عوام کو سہولت نہیں دینا چاہتے۔ انہوں نے ساری عمر 78 سال اپنے کنبوں کو پالا، اپنی نسلوں کو پالا، یہ کبھی بھی عوام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ عوام نے اگر کوئی سہولت حاصل کی ہے، اپنی قیمتی جانیں دے کے کی ہے، تو ان جانوں کے صدقے آج عوام کو سستا آٹا، سستی بجلی اور دیگر سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ تو میرا اپنی عوام سے یہی مطالبہ ہوگا، یہی اپیل ہوگی، یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی جرت میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ آنے والی کال انتہائی اہم اور فائنل کال ہے آپ کی۔ جڑے رہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، کسی کے اس میں جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں۔ لوگ پروپیگنڈا کریں گے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو متنفر کیا جائے گا، لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی، سیاسی جماعتوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی، نظریات میں تقسیم کرنے کی بات کی جائے گی۔ عوام کی جڑت ہی عوام کی کامیابی ہے۔ میری پوری ریاست کی عوام سے، خاص طور پہ اپنے اوورسیز بھائیوں سے یہ اپیل ہوگی کہ لوگوں کو جوڑ کے رکھیں، کیونکہ لوگوں کو جوڑنے کے اندر ہمارے اوورسیز بھائیوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنی ریاست کا مستقبل سنوارنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہوئے، ایک فیصلہ کن کال کی طرف جاتے ہوئے، ایک نظام، ایک کہہ لیں کہ قانون کی، جس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی ہوگی، میرٹ کی بالادستی ہوگی، ہر غریب کو اس کا حق ملے گا، یہ تبھی ہوگا کہ جب ریاست کی عوام اکٹھی رہے گی۔ تو جڑت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔